अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नून लीग की हुकूमत में आते ही शायद इन्होंने फिर से कश्मीर को नज़रअंदाज करके इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस मामले पर इसहाक डार ने इंडिया के साथ तजारती ताल्लुकात बेहतर करने की बात की। इस पर इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को तौहीन अमेज अल्फाज का सामना करना पड़ा। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे भारत के एक मारूफ अखबार इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है। इंडियन एक्सप्रेस ये कह रहा है पाकिस्तान टू सीरियसली कंसिडर रिस्टोरिंग ट्रेड टाइज विद इंडिया, और कोट किया है इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब को। तो इसहाक डार साहब का जो एक हालिया बयान है उससे पाकिस्तान और भारत में एक डिबेट शुरू हो गई है कि क्या पाकिस्तान वाकई भारत के साथ तिजारत को बहाल कर देगा। इसहाक डार साहब के अल्फाज क्या थे, जरा सुनिए। इंडिया के साथ बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में एक काफी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। हमारी हम जो इम्पोर्ट्स तो अभी भी हो रही है वो आती है वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट्स, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। हम सारे स्टेक होल्डर्स आपस में बैठेंगे और देखेंगे कि क्या हम एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रेड उसको हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है। तो ये इसहाक डार साहब के अल्फाज हैं, तो इन पर बिल्कुल गौर भी किया जाना चाहिए इन अल्फाज पर, और इसके हवाले से बहुत से सवालात भी उठते हैं। और सवालात ये हैं कि क्या इस पर पार्लियामेंट में भी डिबेट होगी या नहीं होगी। तो इंडिया के साथ तिजारत का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, एक इस पे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं एक आपको ओवरव्यू दूँ कि पिछले 5-6 साल में जो भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उसमें जो उतार चढ़ाव आए हैं वो क्या क्या हुआ है। जब 23 मार्च 2018 को पाकिस्तान की जो यौम पाकिस्तान की परेड थी, इसमें इंडिया के डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह को और मिलिट्री अटैची ब्रिगेडियर विश्वास राव को यहाँ पे बुलाया गया था। तो ख्याल ये था कि जी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है। लेकिन अरसे के बाद 5 अगस्त 2019 को भारत ने 370 और 35A को सस्पेंड कर दिया, और फिर उसके बाद जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसने 7 अगस्त 2019 को भारत के साथ तिजारत मुअत्तल कर दी और सफारती ताल्लुकात भी कुछ अरसे के लिए ख़त्म कर दिए। बाद में फिर 25 फरवरी 2021 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक सीज फायर का ऐलान किया गया, जो कि DGMOs के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। और उसके बाद फिर 31 मार्च 2021 को इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से निजी शोबे को भारत से 5 लाख टन चीनी दरामद करने की इजाज़त दी गई। यानी कि भारत के साथ तजारत को बहाल करने का फैसला इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कर दिया था, लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद ये जो है ये रिवर्स हो गया। और 1 अप्रैल 2021 को जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे उन्होंने भारत से तजारत बहाल करने का फ़ैसला दोबारा जो है इसको सस्पेंड कर दिया, मौखर कर दिया। और अब 23 मार्च 2024 को लंदन में इसहाक डार साहब ने दोबारा भारत के साथ तजारत के हवाले से एक अहम बयान दिया। कैसर अहमद शेख साहब, आपका ताल्लुक़ क्योंकि मुस्लिम लीग नून से है, तो 2-3 साल पहले जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उस वक्त भी जब ये एक भारत के साथ तिजारत की तजवीज़ पे गौर शुरू हुआ था, बल्कि उस वक्त की हुकूमत जो है उसने एक कदम भी उठाया था, तो उस वक्त आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ था? ज़रा मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा कुछ क्लिप सुन लें कि उस वक्त एहसन इकबाल साहब और बाकी जो नून लीग के रहनुमा थे वो क्या कह रहे थे। अब इस हुकूमत ने कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी का भी $1 अरब के रोल ओवर में सौदा कर दिया है कि अब यकायक भारत से कपास और अनाज दरामद करने की समरियां हवाई रफ्तार से चल पड़ी है। क्या भारत ने आर्टिकल 370 में जो तरमीम करके कश्मीर को एनेक्स किया था वो कदम वापस ले लिया है? जब से हिंदुस्तान ने कश्मीर का जो उसकी खसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म किया है, कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए हैं, उसके बाद से हिंदुस्तान के साथ नॉर्मल हालात नहीं हो सकते। दुनिया का और कोई मुल्क नहीं है कपास खरीदने के लिए, दुनिया का और कोई मुल्क नहीं चीनी खरीदने के लिए। आपने उसी मुल्क से खरीदनी है जिसने कश्मीरियों को मारा है। अच्छा, इसमें शेख साहब ये एक मौक़िफ़ था मुस्लिम लीग नून का कि जब तक 5 अगस्त 2019 को जो भारतीय हुकूमत ने जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 370 को सस्पेंड किया था, जब तक वो इकदाम वापस नहीं होता तो इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। तो क्या इस पर अब मुस्लिम लीग नून जो है वो यू टर्न ले रही है इस इशू पे? इसहाक डार साहब ने कहा कि कारोबारी लोग ये चाहते हैं, बिजनेस वाइज हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के ये मफाद में है
لیکن وہ آنریبل اور گریسفل طریقے سے ہونا چاہیے. اور کشمیر کا معاملہ لازمی طور پہ ہمیں انڈیا کو چاہیے کہ اس کا منصفانہ حل نکلے تاکہ ان کشمیر کے لوگوں کو انصاف مل سکے. جب بھی انڈیا میں الیکشن قریب آتا ہے تو وہاں پہ پاکستان بیشنگ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اس دفعہ تو جو الیکشن سے پہلے انڈیا میں کچھ فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں, بہت بھاری بجٹ کے ساتھ فلمیں بنائی گئی ہیں, اور وہ فلمیں جو ہیں اس میں پاکستان کی بیشنگ نہیں کی جا رہی بلکہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین آکوپائڈ پاکستان بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ایک ان کی فلم جو ہے وہ انڈیا کا جو ریپبلک ڈے ہے وہ 26 جنوری کو ہوتا ہے, تو 26 جنوری سے ایک دن پہلے ایک فلم انہوں نے ریلیز کی ہے فائٹر, اور اس فلم میں انہوں نے جھوٹ کا طوفان برپا کیا ہے. اور یہ فلم 2019 میں جو بالا کوٹ پہ ایئر سٹرائک کی تھی انڈیا نے, اور اس کے بعد پھر پاکستان ایئر فورس جو ہے اس نے اس کا منہ توڑ جواب دیا تھا, اور پھر ایک انڈین پائلٹ آپ کو یاد ہوگا ابھینندن, اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا پاکستان میں, اور پھر اس کو بہت صحیح سلامت طریقے سے انڈیا کے حوالے کر دیا گیا. لیکن یہ جو فلم جاری کی گئی ہے فائٹر, اس میں یہ کہا گیا جی کہ وہ جو ہمارے پائلٹ تھے ان کو قتل کر کے پاکستان نے ان کی لاش انڈیا واپس بھیجی, اور پاکستان کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے. اور جو بالا کوٹ میں جو ایئر سٹرائک تھی وہاں پہ کوئی ٹریننگ کیمپ نہیں تھا, وہاں پہ کوئی آدمی جو ہے وہ شہید نہیں ہوا, وہاں پہ صرف ایک کوا جو ہے اس کی لاش آپ کو دکھائی تھی, کیونکہ میں خود وہاں پہ گیا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم انڈینز کو ان کا اصل چہرہ دکھانے کے لیے ان کی فلم کا ایک چھوٹا سا کلپ بھی دکھا دیں. دیکھیے جی یہ فلم میں وہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں. آپریشن بندر از اے سکسیس. ہم نے سیوسائڈ اٹیک کیا, انہوں نے اسٹرائک, 300 سے زیادہ قبریں کھودی آج ہم نے. POK کا مطلب ہے پاکستان آکیپائڈ کشمیر. تم نے آکیپائی کیا ہے, مالک ہم ہیں. جب IOP بن جائے گا. یہ IOP انڈین آکوپائڈ پاکستان یہ دھمکی دے رہے ہیں صاحب, اور ان کا جو اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں جی 300 قبریں جو ہیں وہ کھودی ہیں بالا کوٹ میں. حقیقت کیا تھی, جب میں خود بالا کوٹ میں جبہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں مجھے بھی ایک لاش ملی تھی. وہ لاش کیا تھی ذرا دیکھ لیں, وہ میں نے اس وقت آپ کو دکھائی تھی. ہمیں یہ ایک مرا ہوا کوا نظر آیا ہے, اور ہمیں نوران شاہ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہندوستان کا اٹیک تھا, اس اٹیک میں جو واحد کیجویلٹی ہے, اگر کوئی موت واقع ہوئی ہے تو وہ اس کوے کی موت واقع ہوئی ہے. اور اس پہ ستم یہ ہوا ہے کہ انڈیا کی جو ایئر فورس ہے اس کی اکیڈمی کے کیڈٹس نے اس فلم میں ایکٹنگ کی ہے, یعنی کہ ایئر فورس کے سٹنگ کیڈٹس نے ایکٹنگ کی ہے جی اس فلم میں, اور انڈین گورنمنٹ نے بھاری بجٹ بھی دیا ہے. لیکن اب ہوا کیا ہے کہ اس فلم میں کچھ ایسے مناظر تھے کہ انڈین ایئر فورس کی وردی پہن کے ایک میل پائلٹ اور فیمیل پائلٹ آپس میں جو کچھ کر رہے تھے, تو اس پہ جو ایک سٹنگ اسکواڈن لیڈر ہے انڈین ایئر فورس کی, اس کا نام ہے سمیہ دیپ داس, اس نے اس فلم کے ڈائریکٹر کو اور پروڈیوسر کو لیگل نوٹس دے دیا, اور یہ کہا ہے کہ یہ جو فلم ہے اس سے انڈین ایئر فورس کا جو امیج ہے اور ہماری ریپوٹیشن ہے وہ خراب ہوئی ہے, کیونکہ اس میں آپ کھلے عام بوسو کنار دکھا رہے ہیں, تو ہم تو انڈین ایئر فورس میں یہ کام نہیں کرتے. تو میں نے عاطف خان صاحب یہ ساری تفصیل اس لیے بتائی ہے کہ یہ ایک غیر ضروری بحث نہیں ہم نے شروع کر دی. اسحاق ڈار صاحب کے بیان سے ایک غیر ضروری بحث نہیں شروع ہوگی. دیکھیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے فی الحال, آپ پہلے وہ باقی کام کر لیں پھر باقی اس طرف آ جائیں. ایک انڈیا سے آپ نے ٹریڈ میں کیا لے لینا ہے, اتنی ساری دنیا پڑی ہے, وہاں پہ اپنے ریجن میں پہلے کام کر لیں. اچھا, اس میں عاطف خان صاحب ان ایشوز پہ ہماری پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہونی چاہیے کہ پہلے افغانستان, ایران, سینٹرل ایشیا جو ہیں, پہلے ہم ان کے ساتھ, کیونکہ کشمیر کا مسئلہ تو نہیں ہے نا ان کے ساتھ, تو پہلے ان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دے لیں, پھر ہم انڈیا کی طرف بھی چلے جائیں گے. کیا ان معاملات پہ پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے میرے خیال میں. تو پارلیمنٹ سے زیادہ بے شک اگر جو ہماری بدقسمتی سے جمہوریت ہے جس میں آپ ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں, نکلتا کسی اور کا ہے, 8 کو کوئی اور جیتتا ہے, 9 کو کوئی اور جیت جاتا ہے, 45 میں کوئی اور جیتتا ہے, 47 میں کوئی اور جیت جاتا ہے, اس کے باوجود بھی پارلیمنٹ ایک
ادارہ ہے, اس میں ان چیزوں پہ مطلب اتنی امپورٹنٹ چیزوں پہ کہ آپ کے ملک کی ٹریڈ, آپ کے ملک کی اگر فارن پالیسی ہے جو انڈیا مین ہمارا ایک اس کا ہے, اور اس میں پھر کشمیر ہے, تو اگر اس طرح کی چیزیں بھی ہم پارلیمنٹ میں نہیں ڈسکس کریں گے تو وہاں پہ ہم کیا چیزیں ڈسکس کریں گے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ مطلب اتنا پھر سیٹ اپ کیوں بنایا ہوا ہے. میں نے آپ سے پوچھنا یہ ہے عاطف خان صاحب کہ یہ جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی تو ای سی سی نے ایک دفعہ تو تجارت کو ریسٹور کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن کر دیا, جی لیکن پھر اس کو کینسل کر دیا گیا, تو یہ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے جہاں تک پتا ہے پرائم منسٹر صاحب کی اتنا مطلب کلیئر ان کو پتا نہیں تھا. شاید کوئی سرسری سی ڈسکشن ہوئی ہو, لیکن مطلب اتنا سیریس ان کو پتا نہیں تھا. جب ان کو پتا چلا تو انہیں بھی یہ چیز اچھی نہیں لگی اور بعد میں اس کو واپس لینا پڑا. یہ مجھے جہاں تک, یہ آپ نے ایک بڑا سمپل سا جواب دیا ہے. ناظرین حامد میر بہت پہلے بھی اس بات پر کافی بار تبصرہ کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ اور طاقتور لوگ چاہتے تھے کہ کشمیر کے معاملے پر مذاکرات کیے جائیں اور اس پر اقدامات اٹھائے جائیں اور کشمیر کو کمپرومائز بھی کر سکتے ہیں اور انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے جائیں. حامد میر نے 1 مہینہ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ عمران خان پر اس بات پر دباؤ بھی ڈالا جاتا تھا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں. اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر بھی مزید دباؤ بنایا جاتا تھا کہ وہ مودی کو پاکستان بلائیں اور مودی کے ساتھ مذاکرات کریں, اور اگر کشمیر پر کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے تو اس پر کمپرومائز کر لیا جائے. لیکن اس بات پر عمران خان اور باجوہ کے درمیان اختلافات تھے. عمران خان جنرل باجوہ سے اس بات پر خفا تھے اور عمران خان نے اس پر سخت رد عمل بھی دیا اور کہا کہ ہم کشمیر پر کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر کشمیر پر انڈیا ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کرتا تو پھر ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کر سکتے, کیونکہ کشمیر ہمارا حق ہے. جب تک کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا پاکستان انڈیا کے تعلقات کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے. یہی پالیسی آج تک پاکستان کی رہی ہے اور پاکستان کی عوام کی بھی یہی خواہش ہے کہ کشمیر کے معاملے پر انڈیا کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے. جب تک کشمیر کا معاملہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان حل نہیں ہو جاتا تب تک پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی بھی سودا یا ڈیل نہیں ہو سکتی. ناظرین حامد میر کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ شاید نوبل پیس ایوارڈ لینا چاہتے تھے یا وہ چاہتے تھے کہ لوگ انہیں یاد رکھیں کہ انہوں نے اس خطے میں امن بنایا ہے. اس پر جنرل باجوہ کا موقف یہ تھا کہ اس خطے میں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے, لیکن عمران خان کا موقف بالکل اس کے اپوزٹ تھا. عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان انڈیا کے تعلقات تبھی بہتر ہو سکتے ہیں جب کشمیر ہمارا حق ہے, ہمیں کشمیر واپس کیا جائے. حامد میر کا کہنا تھا کہ عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان جتنے بھی اختلافات ہوئے ان میں سے ایک اختلاف مسئلہ کشمیر پر بھی تھا. اسی لیے ناظرین نون لیگ نے حکومت میں آتے ہی اب انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں. اس پر اسحاق ڈار نے بیان بھی دیا. لیکن ناظرین انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں جبکہ انڈیا کشمیر کے مسئلے پر پاکستان سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا. جو پاکستان کا حق تھا انڈیا اس پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو پھر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کسی صورت بھی بہتر نہیں ہو سکتے. جب تک انڈیا کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتا تب تک تجارتی معاملات یا انڈیا کے ساتھ دیگر معاملات کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے. انڈیا جو کشمیری بھائیوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے اور انڈیا نے انہیں یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے, لیکن اسحاق ڈار نے آج اپنے بیان میں یہ کہا کہ ہم تجارتی معاملات بہتر کرنا چاہتے ہیں, لیکن انڈیا کی طرف سے اس پر پاکستان کے لیے بڑے توہین امیز الفاظ استعمال کیے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کوئی بھی ڈیل نہیں کرنا چاہتے. اسحاق ڈار نے انڈیا کو خود یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے توہین امیز الفاظ استعمال کریں. ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.